बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम। नाज़रीन, मैं मोहम्मद ताहिर कुरैशी अपने इदारे उर्दू निसाब साज़ की तरफ से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। सिलसिला है हमारा पब्लिक सर्विस कमीशन उर्दू के टेस्ट की तैयारी। इस सिलसिले में हम अपने चैनल उर्दू निसाब साज़ की तरफ से छः सात वीडियो पहले हम बनाकर पेश कर चुके हैं, यूट्यूब पर नशर कर चुके हैं। पहली वीडियो थी टेस्ट की तैयारी की, पब्लिक सर्विस कमीशन के टेस्ट की तैयारी कैसी हो, अमूमी वीडियो थी। फिर इल्म बयान पर वीडियो थी, सनाए बदाए पर 2 वीडियो हैं, उर्दू की इब्तिदा के बारे में नज़रियात जो हैं उस पर वीडियो है, फिर दास्तान पर एक वीडियो है और गज़ल पर एक वीडियो मौजूद है। अभी मुझे कहा गया कि अचानक ही हफ्ते को मेरी मुलाकात हुई एक बच्ची से, उसने कहा कि हमारा टेस्ट है, तो मुझे इल्म नहीं था, तो अगर आप लोग पहले बताते तो हम पहले मजीद कोशिश करते। तो चलिए, बहरहाल अब 2 दिन है, 2 दिन में कोशिश करेंगे। तो पहली बात तो ये कि मुझे इस बात की बेहद खुशी है कि आप लोगों ने जो ग्रुप बनाया है, बेदिल लाइब्रेरी ग्रुप, वो बहुत ही उम्दा ग्रुप है। और अमलन तो अब उसमें अब मेरी ज़रूरत रहती नहीं है, क्योंकि उसमें जो आप लोग एक दूसरे से सवालात करते हैं तो आपको जवाबात भी उसमें मिल जाते हैं, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन चलिए, आपका इसरार था, और तो 2 दिन मैं आपके लिए हाजिर हूँ, आज और कल इंशाअल्लाह ताला, मंगल यानी मंगल के दिन 9 बजे। तो लेकिन आपका ग्रुप बहुत ही मुफीद है, एक दूसरे से इसी तरह आप लोग सवालात करते रहिए, और सवालात के जरिए आपको जवाबात भी मिलते रहेंगे, कोई ना कोई जवाब उसमें दे ही देगा। मैंने उस ग्रुप को देखा है, वो बहुत उम्दा ग्रुप है। तो आज की हम वीडियो में पहले कुछ इब्तदाई बात आपसे करने के बाद फिर आगे चलते हैं। पब्लिक सर्विस कमीशन के टेस्ट के बारे में मुझे ये मालूम हुआ है, किसी ने बताया है कि इसमें मनफी नंबर भी दिए जा रहे हैं, नेगेटिव मार्किंग भी हो रही है। तो थोड़े से एहतियात की ज़रूरत है कि आप उस पर्चे को, उस टेस्ट को किस तरह हल करें। इसमें थोड़ी एहतियात आपको दरकार है। वो एहतियात क्या है वो मैं अर्ज़ करता हूँ। और ये भी सुना है कि 50 नंबर का ये टेस्ट है, या 50 सवाल हैं अगर मैं गलती नहीं कर रहा। तो आप सबसे पहली बात तो ये समझ लीजिए कि इस किस्म के इम्तहानात और टेस्ट जो होते हैं उनके बारे में कोई अंदाज़ा, कोई गैस ऐसा कायम नहीं किया जा सकता कि जी लाजमन हमने जो बताया है इसी में से आएगा। ये नामुमकिन है, ऐसा कोई दावा हमारी तरफ से नहीं है। उर्दू अदब एक वसी समंदर है, इसलिए कोई भी दावा नहीं किया जा सकता। मुमकिन है एक भी ना आए, मुमकिन है चंद आए, मुमकिन है ज़्यादा आए, तो कोई दावा नहीं किया जा सकता। तो ये जहन में रख लीजिए, ये महज एक कोशिश है। दूसरी बात यह है कि क्योंकि कहीं से भी आ सकता है, इसलिए बहुत सारी चीज़ों का इल्म नहीं होता, नहीं भी हो सकता, लेकिन सवाल भी करना ज़रूरी है। अब क्या करें? तो थोड़ी सी ये टेक्निक समझ लीजिए कि फर्ज कीजिए आप 50 सवाल हैं। आवाज़ नहीं आ रही, आवाज़ नहीं जा रही मेरी? आ रही है सर, आवाज आ रही है। वो हाँ, मुझे भी ये पैगाम आया है कि आवाज़ नहीं आ रही। ज़रा देखिए इसको पढ़ रहे हैं। मजीद ऊपर। अस्सलाम वालेकुम सर। बताइएगा कि आवाज़ आ रही हो तो फिर यहाँ पे, ताकि मैं दोबारा शुरू करूँ। अगर अब आवाज़ आ रही है तो मुझे बराए करम पैगाम के जरिए, मैसेज के जरिए इतला दे दीजिए। अभी तक यही पैगाम आ रहा है कि आवाज़ नहीं आ रही। आवाज आ रही है आपकी। सर हो सकता है उनका इंटरनेट खराब हो रहा हो, का हो रहा हो। जरा मुझे बताइए, अब आवाज़ मेरी आ रही है तो मैं आगे बात अब आ रही है जी। जी चलिए सर, जी, बिल्कुल अच्छी आ बात है। रही है आवाज आपकी। चलिए फिर मैं यही समझूंगा कि मेरी इब्तिदाई गुफ्तगू नहीं सुनी गई, तो मुझे मजबूरन उसका जिक्र करना पड़ेगा। मैं ये अर्ज कर रहा था कि क्योंकि अब ये मालूम हुआ है कि कुछ मनफी नंबर यानी नेगेटिव मार्किंग भी हो रही है, और उसका आधा नंबर कटेगा। सही जवाब के 2 नंबर हैं और गलत जवाब का आधा नंबर कटेगा। इसका मतलब है आपके 4 जवाब गलत होंगे तो 2 नंबर आपके कट जाएंगे।
تو इस सिलसिले में एहतियात की ज़रूरत है, लेकिन साथ एक और बात भी है कि कोशिश करनी है कि ज़्यादा से ज़्यादा सवाल हल भी किए जाएं। तो एहतियात का मतलब ये ना हो कि बहुत सारे सवाल छोड़ दिए जाएं। तो एक छोटी सी टेक्निक कह लीजिए, टोटका कह लीजिए, वो आप समझ लीजिए। MCQ कसीरुल इंतखाबी सवालात हल करने के लिए ये हमारे को फर्ज करते हैं। कुछ लोगों को पहले हम कह भी चुके होंगे, लेकिन कुछ नए मुझे लोग भी नजर आ रहे हैं। आप MCQ के लिए सबसे पहले अल्लाह रसूल का नाम लेकर बिस्मिल्लाह पढ़कर खुद एतमादी से बैठिए, सुकून से बैठिए, 1 मिनट लीजिए पर्चे को पढ़ने में। 1-2 मिनट ले लीजिए, अंदाजा कोई खतरनाक बात नहीं है, कोई वक्त ज़ाया नहीं होता। फिर सबसे पहले उस सवाल को हल कीजिए जिसके बारे में आपको 100% यकीन हो कि इसका दुरुस्त जवाब आपको आता है। ये ज़हन में रखिए, चाहे वो छठा सवाल है, 8वां है, 20वां है, 40वां है, इससे कतई नज़र आप सबसे पहले वो सवाल हल करेंगे जिसका आपको कतई तौर पे जवाब आता हो। इसका फ़ायदा ये होगा कि बाद में जिनके जवाबात नहीं आते उनके बारे में सोचने के लिए आपके पास वक्त मिल जाएगा। इसमें तरतीब हरगिज जरूरी, नंबर तो आप लिख लें 1 से 50 तक, 1 2 3 4 5 6 तरतीब में लिख लें। आप फर्ज कीजिए 26वें सवाल का जवाब आ रहा है, 26 पर जाकर उसका जवाब लिख लीजिए। 40 में का आ रहा है वहां लिख लीजिए, 8 में का आ रहा है वहां लिख लीजिए। इस तरह हम ये फर्ज करते हैं कि 50 में से फर्ज कीजिए आपने 30 सवालों के जवाब उसमें लिख दिए, अब बाकी बचे 20 सवाल। अगर आप उनको छोड़ते हैं ये ज़हन में रखिए, तो आपको सिर्फ 60 नंबर मिलेंगे, क्योंकि 30 के 60 नंबर होंगे अगर आप छोड़ते हैं तो। और अगर आप कोशिश करते हैं, आपके जहन में ये खतरा भी मौजूद है कि भाई मनफी नंबर ऐसा ना हो कि 60 से भी जाए, हमसे कट जाए, लेकिन 20 सवाल छोड़े भी नहीं जा सकते, तो उसके मैं कोई इसमें इसरार नहीं कर रहा, लेकिन ये एक तजवीज़ है। आपका जैसे दिल करे, चाहे तो मान लें, चाहे तो छोड़ दें। लेकिन अगर आप ये हौसला करते हैं कि जी मुझे कोशिश तो करनी है, देखी जाएगी, कोई बात नहीं। अगर कोशिश करने का आप खुद फैसला करते हैं, मेरी तरफ से कोई इसरार नहीं है, बाद में मुझे गालियां मत दीजिएगा, सर ने फंसवा दिया और ये क्या कर दिया, ये गलत हो गया, ये हो गया। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं इसरार नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं कह रहा हूँ अगर आप ये फैसला करते हैं कि नहीं जी हम चांस तो लेंगे, कोशिश तो करेंगे, अल्लाह मालिक है, शायद उनमें से कुछ जवाब अगर गलत का इम्कान है तो दुरुस्ती का भी तो इम्कान है ना। तो इसलिए अगर आप उन 20 सवाल या 10 सवाल ये जितने आपको नहीं आते उनकी कोशिश करते, तो उनका एक तरीका समझ लीजिए। वो तरीका ये है कि जिन सवालों के जवाब आपको आते थे उनके तो जवाब आपने दे दिए, अब इन सवालों के जवाब आपको नहीं आते, तो आप इन सवालों का सही जवाब तलाश ही मत कीजिए। ये उल्टा तरीका समझ लीजिए, दरअसल आप इन सवालों का गलत जवाब ढूंढिए जिनके बारे में आपको पक्का पता हो कि भाई और कुछ ना हो, ये तीसरा जवाब तो दुरुस्त नहीं हो सकता, ये दूसरा तो सही नहीं हो सकता। 2 जवाब कतई तौर पर गलत होते हैं। सबसे पहले आप वो 2 गलत जवाब तो कान पकड़ के निकालिए उनको। अब रह जाएंगे 2 जवाब। 2 जवाब में तुक्का लगाना आसान है या 4 जवाब में तुक्का लगाना आसान है? यकीनन 2 जवाब में, जिसको आप कहते हैं 50-50, आधे आधे का इम्कान होता है। तो अगर तुक्का भी लगाएं, अगर हौसला भी करें, कोशिश भी करें, तो पहले कोशिश कीजिए। ये उन सवालों की बात हो रही है जिनके जवाब आपको नहीं आते। जिनके आते वो तो आपने हल कर ही लिए, उनकी बात नहीं हो रही, वो तो आपने हल करके एक तरफ कर ही दिए। बाकी जो 10 15 6 7 8 सवाल जो आपको नहीं आते लेकिन आप करना भी चाहते हैं, आप हौसला कर रहे हैं, तब मैं कह रहा हूँ मेरी तरफ से ना इसरार है ना जोर है, सिर्फ एक तजवीज़ है कि अगर आप करना चाहते हैं तो सबसे पहले तो वो जवाबात निकाल लीजिए जिनके बारे में आपको कतई तौर पे यकीन है भी इसका जवाब ये नहीं हो सकता। उन 2 को निकालेंगे तो अब आपके पास 2 बच जाएंगे। तो 2 में तुक्का लगाइए। तो 2 में तुक्का लगाने में इम्कान होता है, सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। इसी तरह जो बाकी सवाल है आप इसी तरह करने की कोशिश कीजिए। अच्छा, इस पे हमने गौर किया कि महदूद वक्त में हम कर क्या सकते हैं। तो अगर हम मजमूई बात करेंगे तो मेरा ख्याल है ये बेकार बात है, क्योंकि वो आप अपने ग्रुप में मैं देख रहा हूँ मुख्तलिफ सवालात के जवाब, कोई भी सवाल करता है तो कोई ना कोई उसका जवाब निकाल के दे ही देता है। बहुत ही उम्दा ग्रुप आपने ये बनाया है, उसमें बहुत काबिल लोग मुझे नज़र आ रहे हैं जो बड़े मुश्किल सवालात का जवाब भी दे रहे हैं। तो मैंने ये सोचा, मुमकिन है मेरा नुक्ता नज़र गलत हो, लेकिन मजबूरी है क्योंकि वक्त नहीं है। मैंने सोचा कि किसी में एक मौजू को ले लेता हूँ, उस मौजू से मुताल्लिक किसी अहम मौजू को ले लेता हूँ, उससे मुताल्लिक जो किताब मौजूद है मेरे पास, उस किताब में से जो खास खास चीज़ें हैं वो मैं आपके गोश गुजार कर दूं, उनमें से जो आपके काम की चीज़ें हैं, और फिर हम कोशिश करेंगे कि अगर ये रिकॉर्डिंग दुरुस्त हुई
تو اس کو ہم تھوڑی دیر کے بعد یوٹیوب پر ڈال بھی دیں گے، آپ دوبارہ بھی سن سکتے ہیں۔ آج میں نے موضوع لیا ہے افسانے کا۔ افسانہ جس طرح شاعری میں غزل کی اہمیت ہے، اس طرح نثر میں افسانہ بہت زیادہ مقدار میں، تعداد میں لکھا گیا ہے، اس لیے افسانے کے بارے میں بھی سوالات ہوتے رہتے ہیں، اور ہم نے اس میں استفادہ زیادہ تر کیا ہے ڈاکٹر انوار احمد صاحب کی کتاب کا کہ افسانہ ایک صدی کا، اردو افسانہ ایک صدی کا قصہ۔ انہوں نے خیر 100-150 افسانہ نگاروں کا ذکر کیا ہے، میں نے اپنی دانست میں جو افسانہ نگار میں اہم سمجھتا ہوں، چاہے میں غلط ہی سمجھتا ہوں لیکن یہ تو مجبوری ہے، کہیں نہ کہیں تو رکنا پڑے گا، اپنی دانست میں نے جو افسانہ نگار چنے ہیں ان کے بارے میں، ان کے ایک آدھ افسانے کے بارے میں میں مختصراً میں کہتا چلا جاؤں گا، آپ اس کو غور سے سنیے، بعد میں ریکارڈ بھی کوشش کریں گے اس کو پھر بار بار دیکھیے۔ تو انہوں نے جتنے افسانہ نگاروں کا ذکر کیا ہے ہم سب کے تو نہیں لیں گے، لیکن جو خاص ہیں، جیسے انہوں نے آغاز کیا ہے راشد الخیری سے، تو راشد الخیری کے بارے میں جو کام کی باتیں لکھنے کی ہیں، چاہے تو آپ ساتھ ساتھ اپنا قلم چلاتے رہیے، چاہے تو سن لیجئے توجہ سے، بعد میں قلم چلا لیجئے گا۔ تو خیر انہوں نے آغاز کیا راشد الخیری، ہم بھی انہی سے آغاز کرتے ہیں۔ راشد الخیری کو مصور غم کہتے ہیں، اور زیادہ تر ان کی شہرت خواتین کے حقوق کے لیے افسانے لکھنے پر ہے، اور جدید تحقیق کے مطابق اردو کا پہلا افسانہ انہوں نے ہی لکھا ہے۔ مسئلہ لیکن یہ ہے کہ لوگ منشی پریم چند کے اتنے عادی ہو گئے ہیں کہ دنیا کا سب سے انمول رتن جو ان کا افسانہ، اس کو پہلا افسانہ مانتے ہیں، لیکن جدید تحقیق یہ ہے کہ راشد الخیری کا جو افسانہ ہے نصیر اور خدیجہ، جو خط کے حیط میں شائع ہوا تھا، یہ پہلا افسانہ ہے جو 1903 میں مخزن میں شائع ہوا تھا۔ راشد الخیری نے اس کے علاوہ ناول بہت لکھے ہیں، لیکن یہ ان کی وجہ شہرت ہے، مصور غم ہے، اور خواتین کے حق میں انہوں نے افسانے بہت عمدہ لکھے ہیں، ناول بہت عمدہ لکھے ہیں۔ اس کے بعد سجاد حیدر یلدرم، ان کی کتاب کا نام ہے خیالستان، یہ ترکی جانتے تھے، اور انہوں نے ہلکے پھلکے انداز میں جو ہے افسانے لکھے ہیں، بلکہ ان کے ایک افسانے پہلی ترنگ کو ڈاکٹر معین الرحمان نے اردو کا پہلا افسانہ قرار دیا ہے، حالانکہ یہ بات درست نہیں ہے، یہ ترجمہ تھا اصل میں۔ تو سجاد حیدر یلدرم کا نام ذہن میں رکھیے، ترکی سے ان کا تعلق رہا، ترکی زبان جانتے تھے، یہ بھی ابتدائی افسانہ نگاروں میں شامل ہیں۔ اس کے بعد آئیے جناب، کیونکہ ہم بہت زیادہ تفصیل دے نہیں سکتے، وہ آپ کے لیے نقصان دہ بات ہو جائے گی، صرف ان کا نام ان کے افسانے سے متعلق۔ اچھا، سلطان حیدر جوش کو بھی اردو کے ابتدائی افسانہ نگاروں میں شامل کیا جاتا ہے، یہ نام بھی ذہن میں رکھیں گے، ابتدائی افسانہ نگاروں میں یہ بھی شامل ہے۔ فرض کیجئے اگر اس قسم کا کوئی MCQ آتا ہے تو آپ جو ہے ان کا نام لے سکتے ہیں۔ پھر اپندر ناتھ اشک، میں اسی ترتیب سے چل رہا ہوں جس ترتیب سے ڈاکٹر انوار احمد نے، تاکہ آپ کے لیے آسانی۔ تو ان کے 2 افسانوی مجموعوں کے نام انہوں نے دیے، نورتن 1931 اور عورت کی فطرت 1933۔ پریم چند کے اثرات ان پر موجود ہیں، اور ان کا کمال یہ ہے کہ بڑے افسانہ نگاروں کے درمیان، خاص طور پہ ترقی پسند افسانہ نگاروں کے درمیان انہوں نے اپنا مقام بنایا۔ پھر سجاد ظہیر اور انگارے، یہ ایک بغاوت، آپ جانتے ہیں انگارے ایک کتاب شائع ہوئی تھی جس میں سجاد ظہیر، احمد علی رشید جہاں، محمود الظفر، ان کے افسانے شائع ہوئے تھے، وہ بہت ہی بے باک افسانے تھے، اس پر انگریز حکومت نے پابندی لگائی تھی، یہ دسمبر 1932 میں شائع ہوئے تھے، بلکہ انگارے ہی کو ترقی پسند تحریک کا پیش خیمہ سمجھنا چاہیے، کیونکہ بعد میں اس کے جو مصنفین ہیں، افسانہ نگار ہیں، وہ ترقی پسند میں شامل بھی ہوئے۔ تو انگارے سے سجاد ظہیر کا نام فوراً ذہن میں آتا ہے، لیکن 3 نام اور بھی ذہن میں رکھیں، احمد علی رشید جہاں اور محمود الظفر۔ یہ اس کے بعد انہوں نے مزید تفصیل دی ہے ان چاروں کی، ان علیحدہ علیحدہ بھی تفصیل دی ہے۔ پھر علی عباس حسینی، ان کے لیے بڑا دلچسپ انہوں نے ٹکڑا لگایا، ایک سالے ترقی پسند، لیکن ترقی پسند تو وہ تھے، لیکن ان معنوں میں ترقی پسند وہ نہیں تھے جن معنوں میں دوسرے سمجھے جاتے ہیں۔ علی عباس حسینی نے گھریلو معاملات، دیہات کے معاملات کو بڑی عمدگی سے بیان کیا ہے۔ کچھ لوگ ان کو ترقی پسندوں میں شامل سمجھتے ہیں، کچھ لوگ ان کو ترقی پسند کون تھے؟ باسی پھول بھی ان کا مجموعہ ہے، ان کے مجموعوں کے نام دیے گئے ہیں، اور چند مشہور افسانے جیسے بھکاری
یہ ان کا ایک مشہور افسانہ ہے، اور خود باسی پھول بھی، نبرد عشق بھی، یہ ان کے مشہور افسانے ہیں۔ حیات اللہ انصاری ایک افسانہ نگار ہیں، ان کا ذکر بھی انہوں نے کیا ہے۔ ان کے مشہور افسانہ نگاروں میں آخری کوشش یہ بے حد مشہور ہوا ہے، بلکہ انصاری صاحب اسی سے پہچانے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ ڈھائی سے راٹا اور پرواز اور بھرے بازار میں یہ بھی افسانوں کے ان کے نام ہیں۔ اس کے بعد آئیے جناب، میں چند نام چھوڑ رہا ہوں جو میری ناقص رائے میں، جن کا ذکر اتنا خاص ضروری نہیں ہے، ممکن ہے وہ آ بھی جائیں، لیکن اس طرح تو پھر ساری رات گزر جائے گی اور یہ پورے نہیں ہوں گے۔ حسن عسکری کو بھی انہوں نے افسانہ نگاروں میں شامل رکھا ہے، انہوں نے افسانے بھی لکھے ہیں اور بڑے بے باک افسانے لکھے ہیں، جنسی کجروی جو ہے خاص طور پہ، اور نفسیاتی جو آدمی کی کشمکش ہوتی ہے، اس موضوع پر انہوں نے افسانے لکھے ہیں۔ تو جزیرے ان کا مجموعے کا نام ہے، اور یہ البتہ حسن عسکری بہت بڑے نقاد کے طور پر مشہور ہیں، البتہ ان کا افسانہ چائے کی پیالی اور حرام جادی یہ بہت ہی زیادہ مشہور ہوئے ہیں، تو افسانے میں بھی ان کا ایک خاص مقام ہے۔ بلوت سنگھ یہ پنجاب کی ثقافت کی بہت عمدہ عکاسی جیسے احمد ندیم قاسمی کے یہاں ملتی ہے، اسی طرح بلوت سنگھ کے ہاں بھی ملتی ہے۔ تو بلوت سنگھ کے بارے میں ان کے افسانے کا نام ہے جگا، کرنیل سنگھ، پنجاب کا البیلا، بازگس وغیرہ ان کے نمائندہ افسانے ہیں۔ بابا مہنگا سنگھ ان کے کتاب کا مجموعے کا نام بھی ہے۔ انہوں نے اعظم کریبی ایک افسانی روایت پریم چند سے متاثر تھے، اور یہ بھی ابتدائی افسانہ نگاروں میں شامل ہیں۔ انہوں نے گاؤں دیہات کے اوپر پنچایت، خودداری، قربانی وغیرہ ان کے مشہور افسانے ہیں۔ پھر ایک بڑا نام آتا ہے حاجرہ مسرور کا، جو ناول نگار بھی ہیں، اور ان کی بہن خدیجہ مستور بھی، وہ بھی، تو عام طور پہ لوگ ان کو ساتھ ہی جوڑ دیتے ہیں۔ احمد ندیم قاسمی نے ان کی سرپرستی کی، وہ ساری زندگی ان کا احترام کرتے رہے۔ احمد ندیم قاسمی ان کو منہ بولی بہن یا بچیوں کی طرح سمجھتے تھے، تو حاجرہ مسرور کا نام بھی بڑا اہم ہے، اور ان کے افسانوں میں نفسیاتی الجھنیں، جنجلاہٹ، جذباتیت دیکھی جا سکتی ہے۔ ہائے اللہ، بندر کا گھاؤ اور چھپے چوری ان کے افسانوں کا مجموعہ ہے۔ یہ بھی ان کو ذہن میں رکھ لیجئے۔ پھر سید انور، کمانڈر سید انور بھی کہا جاتا ہے، تو ان کو بھی افسانہ نگاروں کی فہرست میں شامل کیا، اور ہیں بھی، بہرحال بڑے عمدہ افسانے لکھے ہیں۔ جنگ پر جانے والے جہاز میں، آگ کی آغوش میں، یہ ان کا شاہراہ، صبح کرنا شام کا خون وغیرہ ان کے افسانے ہیں۔ ڈرامائیت ان کا خاص انداز ہے۔ پھر قدرت اللہ شہاب، جو اپنی آپ بیتی کے لیے بہت مشہور ہوئے، اور سول سروس کے افسر رہے، بہت بڑے عہدوں پہ رہے، اور ان کے دو افسانے بہت مشہور ہیں، یا خدا اور ماں جی، یہ اردو کے بہترین افسانوں میں شامل ہیں۔ تو قدرت اللہ شہاب کو بھی آپ افسانہ نگاروں کی فہرست میں آپ رکھ سکتی ہیں۔ ماں جی تو بہت ہی شاندار ہے۔ ابراہیم جلیس کی زیادہ شہرت مزاح نگار کی حیثیت سے ہے، اور ان کے بہرحال افسانوں، ان کو بھی یہاں افسانہ نگار کے طور پر ڈاکٹر انوار احمد نے ذکر کیا۔ ان کے دو افسانے مجموعے 40 کروڑ بھکاری اور زمین جاگ رہی ہے، اور یہ موجود ہیں، یہ بھی کرشن چندر اور منٹو سے متاثر تھے۔ پھر ممتاز شیریں، تنقید کے لیے ان کا نام بہت بڑا ہے، اور اسی لیے افسانوں میں ان کا ذکر کم ہوتا ہے، حالانکہ افسانے بھی اچھے انہوں نے لکھے ہیں۔ جنیری بدلیوں میں اپنی نگریہ کی اکتاد، ڈاکٹر صاحب کا تبصرہ ہے کہ اکتا دینے کی حد تک سوانے ہی افسانے ہیں، یعنی وہ اس سے متاثر نہیں۔ البتہ آگے چل کے ان کے فن پر نکھار آتا گیا، اور انہوں نے کچھ عمدہ افسانے لکھے ہیں، اور نقش ثانی خاص طور پر
ان کا مشہور ہوا، نہیں معاف کیجیے، نقش ثانی تو ان کی کتاب کا ہے، یہ انگڑائی اور آئینہ، اپنی نگریہ، یہ ان کے کچھ افسانے ہیں۔ البتہ ممتاز شیریں کا نام نقاد کے طور پہ زیادہ لیا جاتا ہے اور افسانہ نگار کے طور پہ کم۔ اے حمید رومانوی افسانہ ہے، رومانوی افسانے لکھتے ہیں۔ سماوار ان کا مجموعہ، گولڈ فلیک اور بیٹری بہت مشہور افسانے ہیں۔ اس کے ساتھ انہوں نے ناول بھی لکھے، طنزیہ مزاحیہ مضامین بھی لکھے، کالم بھی لکھے۔ منزل منزل بھی ان کے افسانوں کا مجموعہ ہے۔ کافور کے پھول بھی بہت زیادہ لکھنے والوں میں وہ شامل تھے۔ پھر جمیلہ ہاشمی، جمیلہ ہاشمی کو ڈاکٹر صاحب نے بڑا عمدہ خطاب دیا ہے، قرۃ العین حیدر کا پاکستانی ایڈیشن۔ یعنی جمیلہ ہاشمی نے ناول بھی لکھے، لیکن افسانوں میں بھی ان کا نام بہرحال آتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب اگرچہ کہتے ہیں کہ خاص ان کا تخلیقی تجربہ یا تنوع تو نہیں ہے، لیکن بہرحال ان کا شمار اچھے افسانہ نگار خواتین میں ہوتا ہے۔ پرانے گیت وغیرہ، آپ بیتی جگ بیتی وغیرہ ان کے افسانے ہیں۔ یہ آپ کو لگے گا شاید میں زیادہ تیز مطلب گویا بھگتا رہا ہوں، نمٹا رہا ہوں، اصل میں یہ مجبوری ہے، کیونکہ وقت اتنا ہے نہیں۔ کل آج کا دن ہے اور کل کا دن ہے، تو اتنے سے وقت میں جو کچھ ممکن ہو سکتا ہے وہ میرا کام ہے کہ زیادہ سے زیادہ آپ کی سماعتوں تک میں پہنچا دوں۔ تو مجبوری ہے بھائی، آپ لوگ اگر پہلے مطلب ملاقات ہوئی بھی ہوتی، یہ بھی ملاقات اتفاقاً غالب لائبریری میں ہو گئی ہفتے کے دن، تو انہوں نے کہا تو میں نے چلیے جی کوشش کرتے ہیں۔ خیر، انور سجاد جی، یہ ایک بڑا نام ہے، ایک رجحان کا نام ہے۔ علامتی افسانہ نگاروں میں خاص طور پر ان کا بہت نام لیا جاتا ہے، اور ہوا کے دوش پر ان کی پہلی کہانی جو شائع ہوئی تھی وحوش میں۔ اس کے علاوہ استعارے ان کا افسانہ ہے، چوراہا ان کا افسانہ ہے، اور علامتی افسانوں میں ان کا بہت بڑا نام ہے۔ اور بیماریوں کے اوپر بھی، گینگرین، مرگی، ریبیز اور کینسر کے موضوع پر بھی انہوں نے عمدہ افسانے لکھے ہیں۔ تو لیکن ان کو چونکہ علامتی افسانے کی وجہ سے ان کو قارئین کی محبت زیادہ نصیب نہیں ہو سکی۔ جی نہیں، یہ سیکنڈ ایئر کی کلاس نہیں ہے بھائی، آپ کو پہلے آغاز میں بتا دیا گیا تھا، پبلک سروس کمیشن کے اردو لیکچرار کے ٹیسٹ کی تیاری کی کلاس ہے یہ، 12ویں کی سیکنڈ ایئر کی کلاس نہیں ہے۔ رام لال ایک افسانہ نگار کا ذکر کیا ہے جو کہ قداوروں کے بیچ خود کو منواتا افسانہ نگار ہے، اور ان کے افسانوں، وہ بھی اپنے افسانوں میں متاثر تو کرشن چندر وغیرہ منٹو سے ہے، لیکن ان کا ایک مجموعہ ڈاکٹر خلیق انجمن کے مطابق ان کے 2 مجموعے شائع ہوئے ہیں پاکستان میں۔ البتہ ڈوبتا ابھرتا آدمی ان کا مجموعہ ہے، اور انہوں نے اپنے معاصرین میں اپنی جگہ بنائی۔ پھر الطاف فاطمہ کا ذکر ہے، وہ بھی خواتین افسانہ نگاروں میں نمایاں مقام رکھتی ہیں۔ وہ جسے چاہا گیا، یہ ان کے افسانوں۔ اس کے علاوہ نمانا جیسا آدمی، آپریٹر نمبر 3، گواہی وغیرہ، ان کے یہ افسانے ہیں۔ البتہ ان کا خاص کوئی تحسینی ذکر ڈاکٹر صاحب نے نہیں کیا۔ احسن فاروقی کا ان کی زیادہ تر شہرت ناول نگار کے طور پر ہے، لیکن ڈاکٹر انوار احمد نے ان کو بھی افسانہ نگاروں میں شامل کر دیا ہے۔ برقع والیاں وغیرہ ان کا مجموعہ ہے، افسانہ کر دیا۔ رضیہ فصیح احمد خواتین افسانہ نگاروں میں ایک ان کا بڑا اہم مقام ہے، ناول نگار بھی ہیں اور افسانہ نگار بھی ہیں۔ منزل کہاں راہیں کدھر اور 2 پاٹن کے بیچ، بارش کا آخری قطرہ، یہ ان کے افسانے ہیں، اور صیغہ واحد متکلم، بے سمت مسافر بھی شامل ہیں۔ ڈاکٹر سلیم اختر کا ذکر کیا، جو بہت مشہور نقاد، محقق، تذکرہ نگار ہیں اور افسانہ نگار بھی ہیں۔ وہ بھی عورت، جنس اور جذبات ان کے موضوع ہیں۔ ہم جنسیت، ان کے جو افسانے مشہور ہوئے، پابندی وقت، فوائد، دلدل، بکری، بصیرے دی جورو وغیرہ، ان کا بہتر افسانہ ہے۔ اور فارسی معاف کیجیے، فرانسیسی افسانہ نگار مپاسا کا رنگ ان پر بقول ڈاکٹر انوار احمد کے غالب ہے۔ غلام الثقلین نقوی، یہ نغمہ اور آگ ان کے افسانوی مجموعہ ہے، سکوت مشرق پاکستان کے تناظر میں لکھا گیا۔ فرخندہ لودھی کا ذکر کیا ہے، ان کا موضوع عورت اور اس کے مسائل ہیں، اور ان کا گولڈ فلیک
मुआज़्ज़ा वतन दोस्ती के जज्बात से ये अफसाना है। और पुरवा की मौज, शहर के लोग, पार्वती, गोरी वगैरह ये उनके अफसानों के नाम हैं। शफीकुर रहमान साहब बुनियादी तौर पे मिजाह निगार हैं। आगाज में अलबत्ता उन्होंने कुछ हल्के फुल्के रोमानवी किस्म के अफसाने लिखे हैं, और किरने जिनका मजमुआ था उसमें मद्दो जजर ही के नाम से अफसाना मौजूद है। बहुत ही मतलब हल्के फुल्के अंदाज में उन्होंने अफसाने लिखे हैं। हमारा ज़ाती ख्याल ये है कि अफसाना निगार से ज़्यादा वो मिजाह निगार ज़्यादा उनकी हैसियत बनती है। अहमद दाऊद का जिक्र किया है, अफसाने का बागी शहजादा कहकर जिक्र किया है। और इनके जो मजमुए हैं, बंजर रेखा का सफ़र, बेसम सफ़र का आशोब, गिरते आसमान का किस्सा, माफ़ कीजिए मजमुए नहीं, इनके अफसानों के नाम हैं। मसूद मुफ्ती, मसूद मुफ्ती इनका एक मजमुआ रगे संग, जंग सितंबर 1965 से मुताल्लिक है। इनका जिक्र भी अफसाना निगारों में किया गया है। मैं कुछ अफसाना निगार छोड़ भी रहा हूँ क्योंकि तमाम के तमाम मेरे नाक़िस ख्याल में इतना ज़्यादा यानी कि उनका जिक्र मुनासिब नहीं है। ऐसे तो फिर बहुत ज़्यादा वक्त हो जाएगा। उमराव तारिक बदन का तवाफ इनके मजमुए का नाम है। और इनका अफसाना एक तारा, ये रोमानवी अंदाज का अफसाना है। तो 100 दीवारें, ये भी इनके एक अफसाने का नाम है। बहुत अफसाने इन्होंने लिखे और अच्छे खासे मकबूल भी रहे। अब आइए जनाब, बड़े अफसाना निगारों में वो उन्होंने शामिल किया प्रेमचंद को। यकीनन उर्दू अफसाने के बाबा आदम, दुनिया का सबसे अनमोल रतन, जो ज़्यादातर लोग उसको पहला अफसाना समझते हैं। तो बहरहाल ये अब जदीद तहकीक में तो गलत है। उसके अलावा उनके अफसाने दिल फिकार, दिल फरेब, शाह मुराद, ईश्वर कुशा, सरदार नमक खार वगैरह, और सैर दरवेश, हुब्बे वतन से ज़्यादा ममलू इनके अफसाने होते हैं। लेकिन इनका कमाल ये है कि इन्होंने पैगाम को फ़न पर हावी नहीं होने दिया। और प्रेम पच्चीसी के अफसाने आप देख लीजिए, जो वहाँ के माहौल के मुताबिक हिंदुस्तानी माहौल, हिंदुस्तानी तनाजुर में लिखे गए हैं, वो बहुत उम्दा अफसाने लिखे हैं। उनको वजह तौर पर उर्दू अफसाने का बाबा आदम कहा जाता है। प्रेम बत्तीसी भी उनके अफसानों का मजमुआ है। इसमें भी उन्होंने देहात के माहौल और खैर व शर की कशमकश, हिंदू मुस्लिम फसादात, ये मौजूआत लिए हैं। औरत की मजलूमियत भी इनका ख़ास मौजू है। देहाती ज़िंदगी की अक्कासी जैसी उन्होंने उम्दगी से की है, वैसी अहमद नदीम कासमी ने की हो तो की हो, बाकी और किसी से उस तरह नहीं हो सकी। इनके प्रेमचंद का इंतकाल 1936 में गालबन हुआ था, अगर मैं गलती नहीं कर रहा। लेकिन वो बहरहाल एक बहुत बड़ी हैसियत बना के गए थे अफसानों में। और हाँ नहीं, अक्टूबर 1938 में उनका इंतकाल हुआ, यहाँ उन्होंने दिया हुआ है। उनके कई मजमुए शाया हुए, राशिदुल खैरी ने भी किया उनके अफसानों का मजमुआ। उनके वारदात भी उनके वफात के बाद शाया हुआ, और उसके जो अफसाने हैं वो भी बहुत मशहूर हुए। तो प्रेमचंद का जिक्र जो है आप ध्यान में रखिए कि उर्दू के बहुत बड़े अफसाना निगारों में, बहुत सौ के नज़दीक सबसे बड़े अफसाना निगार उनको शामिल किया जाता है अफसाना निगारों में। सादत हसन मंटू, सादत हसन मंटू बेपनाह शोहरत के हामिल, एक हद तक मनफी शोहरत भी उन्होंने हासिल की। जिनसी मामलात को बेबाकी से उन्होंने अपने अफसानों में दिखाया है, लेकिन उससे हटकर भी वो बहुत बड़े अफसाना निगार हैं। टोबा टेक सिंह उनका पढ़ लीजिए, नया कानून उनका पढ़ लीजिए जनाब। ये ऐसे ही अफसाने हैं जो जिनमें जिन्स का नाम व निशान भी नहीं है, लेकिन उसमें मंटू का फन बिल्कुल उरूज पर दिखाई देता है। उनके अफसानवी मजमूए कई हैं, उन्हें ड्रामे भी लिखे हैं, लेकिन ड्रामों से ज़्यादा उनकी वजह शोहरत उनके अफसानों ही से है। तो उनके अफसानों के मजमुओं का जिक्र भी किया इन्होंने है डॉक्टर साहब ने। और
خاص طور پہ ان کے جو مکالمے ہیں وہ بہت مطلب کہنا چاہیے تیکھے ہوتے ہیں اور اپنی کہانی کو نمایاں طریقے سے اجاگر کرتے ہیں، اور اگر وہ تھوڑا سا احتیاط سے کام لیتے تو ان کو مزید شہرت بھی ملتی۔ بہرحال یہ ہر ایک کا اپنا اپنا انداز ہے، کم عمری ہی میں انتقال ان کا ہوا ہے، لیکن ان کے بدنام ترین افسانے دھواں، فاہا، بلاؤز وغیرہ، اور یہ اس کے باوجود مشہور ہوئے طوائف کے ساتھ ہمدردی ان کے افسانوں میں دیکھی جا سکتی ہے۔ گورمکھ سنگھ کی وصیت، موزیل، یہ ان کے نمائندہ افسانے ہیں۔ بہرحال انہوں نے افسانے کی دنیا کو ہلا کے رکھ دیا، اور ایسا انہوں نے افسانے کا رخ گویا بدل دیا۔ بہت لوگوں نے ان کی نقل کرنے کی کوشش کی لیکن ان کی نقل نہیں ہو سکی، کیونکہ ہر بڑے فنکار کی نقل کرنے کی کوشش تو ہوتی ہے لیکن ہر بڑا فنکار اپنا اسلوب اپنے ساتھ ہی لے کر چلا جاتا ہے، نقل کرنا آسان نہیں ہوتا۔ ان کا افسانہ موتری بھی بہت مشہور ہوا۔ تو منٹو کے ٹھنڈا گوشت، ان کا بدنام زمانہ افسانہ، لائسنس، خالی بوتلیں، خالی ڈبے، ان کے بہت افسانے ہیں۔ تو منٹو کا ذکر کیے بغیر اردو افسانے کا کوئی تذکرہ نہیں ہو سکتا۔ تو بہت سو کے نزدیک منٹو اردو کے سب سے بڑے افسانہ نگار ہیں۔ ممکن ہے وہ ٹھیک بھی کہہ رہے ہوں، انہوں نے خاکے بھی لکھے ہیں گنج فرشتے کے عنوان سے، تو خاکے میں بھی ان کا خاص انداز ہے، لیکن افسانوں کے مجموعے، پھندنے، سرکنڈوں کے پیچھے، یہ ان کے مجموعے، اور بھی بے شمار ان کے مجموعے ہیں۔ تو منٹو کا ذکر، منٹو کے اوپر خاص طور پر آپ کو توجہ دینی پڑے گی، اور ان پر مسلسل لکھا جاتا رہتا ہے، آج بھی لکھا جاتا ہے، نصاب میں بھی شامل ہوتے ہیں۔ احمد ندیم قاسمی، احمد ندیم قاسمی کے بارے میں یہ فیصلہ کرنا دشوار ہے وہ اچھے شاعر ہیں یا اچھے افسانہ نگار ہیں، یہ بڑا مسئلہ ہے۔ لیکن یہاں چونکہ ہم افسانہ نگار کے حصے سے بات کر رہے ہیں تو اردو کے چند بلند پایا افسانہ نگاروں میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ چوپال، بگولا، سناٹا اور وہ سونے کا ہار ان کے بہترین افسانے ہیں۔ اس گھر سے اس گھر تک، یہ بھی بہت مشہور افسانہ ہے۔ اگرچہ انہوں نے شہری زندگی کو بھی موضوع بنایا ہے لیکن صحیح معنوں میں ان کا جو فن دیکھا جا سکتا ہے وہ دیہاتی زندگی کی عکاسی انہوں نے جس طرح کی ہے وہ بے مثال انداز سے کی ہے۔ خود بھی ان کا تعلق دیہات سے تھا، آپ یوں سمجھ لیجئے کہ ان کا مشاہدہ مضبوط تھا، اس لیے انہوں نے اس مشاہدے کو کام میں لے کر اور بہت عمدہ افسانے انہوں نے لکھے۔ کفن دودھ کی قیمت، توبہ میری، یہ معاف کی دودھ کی قیمت پریم چند کے افسانوں، پریم چند کا افسانہ ہے جس کا انہوں نے اثر لیا ہے۔ تو احمد ندیم قاسمی کے افسانوں، احمد ندیم قاسمی کے آپ کو لازماً اس پر توجہ دینی پڑے گی کیونکہ وہ شاعر بھی اچھے ہیں اور افسانہ نگار بھی اچھے ہیں۔ ان کے ایک افسانے پر تو، گنڈاسا پر تو پنجابی فلم میں گنڈاسے کا آغاز ہو گیا تھا اور پنجابی فلم بنائی گئی تھی۔ یہ اگرچہ ساری زندگی اس کی قاسمی صاحب صفائیاں دیتے رہے کہ بھائی میں نے اس لیے تھوڑی لکھا تھا کہ آپ ہیرو کے ہاتھ میں گنڈاسا پکڑا دیں، لیکن بہرحال اس سے متاثر ہو کر وہ فلم بنائی گئی تھی۔ اس کے بعد پھر پنجابی فلموں میں گنڈاسا جو ہے وہ ایک عرصے تک چھایا رہا، جب تک کہ فلموں کا زوال نہیں ہو گیا گنڈاسا ہی گنڈاسا چھایا رہا۔ تو ان کے مشہور افسانوں میں بڈھا کھوسٹ ہے، اور میں نے ایک افسانے کا ذکر شروع میں کیا تھا کہ سونے کا ہار، بہت ہی عمدہ افسانہ ہے، مختصر افسانہ ہے۔ ان افسانوں میں احمد ندیم قاسمی صاحب کا فن جو ہے بہت ہی شاندار طریقے سے، حد فاصل ایک افسانے کا ذکر انہوں نے کیا ہے، آبلہ ان کا افسانوی مجموعہ تھا، سناٹا ان کا افسانوی مجموعہ ہے، تو کئی مجموعے ان کے شائع ہوئے ہیں، اور مکالموں میں بھی وہ کوشش کرتے ہیں کہ اس ماحول کو پورا سمجھا دیں
اگرچہ ترقی پسندوں میں ان کی نمایاں حیثیت تھی، لیکن حیرت انگیز طور پر وہ جنسی معاملات سے دور رہے اور بہت ہی احتیاط سے اس کا ذکر کیا ہے، اور وہ عریانیت کی طرف نہیں گئے۔ تو احمد ندیم قاسمی کا ذکر اردو افسانہ نگار اس اردو افسانوں میں بہت زیادہ نمایاں حیثیت کا حامل ہے۔ گنڈاسے کے بارے میں بھی بہت تعریف لکھی گئی ہے، ڈاکٹر انوار احمد نے بھی تعریف لکھی ہے۔ تو ماتم ان کا افسانہ ہے، برگ ہنا ان کے افسانوں کا مجموعہ ہے۔ تو یہ آپ ان پر توجہ دیجئے۔ تو احمد ندیم قاسمی کا شمار بڑے اچھے شاعروں میں بھی ہوتا ہے، اور افسانہ نگاروں میں کپاس کا پھول ان کا شاہکار افسانہ ہے۔ بلکہ بعضوں نے کہا کہ کپاس کا پھول کے علاوہ قاسمی صاحب کچھ اور نہ بھی لکھتے تب بھی ان کا افسانہ نگاروں میں نام ہمیشہ زندہ رہتا۔ یہ نصاب میں بھی شامل ہے۔ تو اس کے بعد آئیے جناب، ایک اور افسانہ نگار کا ذکر کیا ہے، احمد علی۔ ترقی پسند تحریک میں شامل رہے، پھر علیحدہ ہو گئے۔ تو مشہور تو وہ ہے مہاوتوں کی ایک رات سے، اور پھر انگارے میں بھی ان کا افسانے تھے، بادل نہیں آتے، تو لیکن وہ ریانی کی وجہ سے زیادہ بدنام ہوئے۔ تو بہرحال ان کا ذکر بھی افسانوں کے ضمن میں کیا جاتا ہے۔ شکنتلا ان کا ایک اچھا افسانہ سمجھا جاتا ہے۔ تو احمد علی کی کئی حیثیتیں ہیں، اور بقول ڈاکٹر صاحب کے ان کو بلا وجہ نظر انداز کیا گیا ہے، ان کو وہ اہم ترین افسانہ نگاروں میں شامل کرتے ہیں۔ اس کے بعد ذکر کیا انہوں نے کرشن چندر کا۔ اس کے لیے انہوں نے عنوان استعمال کیا افسانے کا شہباز، اور یہ بلا شبہ درست استعمال کیا ہے۔ 1977 میں انتقال کیا، 1914 کی پیدائش ہے، اور ان کا پہلے افسانوی مجموعہ کا نام تھا طلسم خیال۔ اس میں خاص طور پہ جہلم میں ناو، مصور کی محبت، اس میں رومانویت سے انہوں نے آغاز کیا، لیکن آہستہ آہستہ سماجی برائیوں پر ان کے توجہ مرکوز ہوتی چلی گئی۔ پھر قحط بنگال جیسا انہوں نے شاہکار افسانہ لکھا، جو اردو کے بہترین افسانوں میں شامل ہے۔ پھر سب سے بڑی بات ہے ان کا اسلوب اتنا شاندار ہے کہ وہ اپنے اسلوب میں قاری کو جکڑ لیتے ہیں، بہا کے لے جاتے ہیں۔ ان کا سحر ایسا ہے کہ وہ بہا کے لے جاتے ہیں۔ اور ہم وحشی ہیں قیام پاکستان کے موضوع پر لکھا گیا پشاور ایکسپریس بھی ان کا بہت ہی شاندار افسانہ سمجھا جاتا ہے۔ اور انہوں نے اگرچہ ناول بھی لکھے ہیں، شکست کے بعد وغیرہ، لیکن یہاں چونکہ ہم افسانے کا ذکر کر رہے ہیں، تو اس لیے افسانوں کی زیادہ بات ہو رہی ہے۔ اور بہت زیادہ چھپنے والے، بہت زیادہ پڑھے جانے والے افسانہ نگاروں میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ صف اول کے افسانہ نگار ہیں تائی اسری، پانی کا درخت، کالو بھنگی، کچرا بابا، زندگی کے موڑ پر مہالکشمی کا پل، انداتا، نہایت ہی شاندار افسانہ، دو فرلاگ لمبی سڑک، پشاور ایکسپریس میں نے پہلے بھی ذکر کیا، چاول چور وغیرہ ان کے بہت شاندار افسانے ہیں۔ اور سب سے بڑی بات ان کا اسلوب ہے، وہ ایسا اسلوب بہت ہی کم افسانہ نگاروں کو نصیب ہوتا ہے۔ انہی کی ہم عصر عصمت چغتائی، جن کے لیے انہوں نے استعمال کیا ڈاکٹر محمد منٹو کی قلمی ہمزہ۔ بالکل جی، ان کو خواتین کا منٹو کہہ لیجئے۔ تو چٹاک پٹاک زبان، لذت آمیز زبان، اور جنس ان کا موضوع زیادہ سنسنی خیزی البتہ ان کے ہاں زیادہ ملتی ہے، خاص طور پہ اس لیے بھی خاتون ہونے کی حیثیت سے اس دور کے ماحول میں، بلکہ آج کے ماحول میں بھی اتنی زیادہ بے باکی کی توقع نہیں ہوتی۔ اور لیکن ان کو صرف اسی بات تک محدود رکھنا بھی ناانصافی ہے۔ انہوں نے اس کے علاوہ بھی جہاں اس جن سے باہر نکلی ہیں نہایت شاندار افسانے لکھے ہیں، جیسے چوتھی کا جوڑا، وہ بے مثال افسانہ ہے جس میں جنس کا نام و نشان بھی نہیں ہے۔ اور اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اگر وہ
تھوڑا مزید احتیاط کرتی تو اور بھی افسانے کی خدمت کر سکتی تھیں، اگر وہ اپنی بے باکی کو تھوڑا سا کم کر پاتی تو۔ بہرحال عصمت چغتائی نے ناول بھی لکھے ہیں، فلمی کہانیاں بھی لکھی ہیں، لیکن آج ان کی زیادہ تر شہرت ہے بہت زیادہ بے باکی سے اپنا بیان، اپنا بیانیہ، اپنا نظریہ، اپنا خیال پیش کرنے والی خاتون افسانہ نگاروں میں سفید چادر ان کا ایک خاص افسانہ ہے۔ اور ہم لوگ وغیرہ انگریزی زبان میں ان کے جملے، خاص طور پہ ان کے مکالمے بہت ہی، جس کو آپ انگریزی میں کہتے ہیں شارپ ہوتے ہیں، بہت تیکھے ہوتے ہیں، اور مکالموں سے پوری فضا وہ بنا کے رکھ دیتی ہیں۔ تو عصمت چغتائی کا ذکر بھی افسانہ نگاروں کی اولین کا مطلب صف میں ہوتا ہے۔ اس کے بعد انہوں نے حجاب امتیاز علی کا ذکر کیا ہے، جو افسانہ نگار بھی ہیں اور ناول بھی انہوں نے لکھے اور ہدایت بھی کی انہوں نے۔ ان کا اولین افسانہ میری ناتمام محبت، لیکن ان کا ذکر کو خاص مہربانی سے نہیں کیا گیا ہے، تو گلیاں اور راستے اور چند ایک افسانوں کا ذکر کیا گیا ہے، بہرحال ان کا ذکر بھی ہوتا ہے۔ اسی کے ساتھ ذکر مرزا ادیب کا، اور وہ وجہ طور پہ لکھا گیا ہے رومان سے حقیقت کا سفر۔ یہ بالکل صحیح ہے، رومانوی انداز سے آغاز کرنے والے مرزا ادیب نے افسانے بھی اچھے لکھے ہیں، اگرچہ ان کی زیادہ وجہ شہرت یک بابی ڈراموں سے، ون ایکٹ پلے سے زیادہ ہے، اور اس میں ان کا کوئی ثانی نہیں ہے، لیکن ان کو پہچانا گیا صحرا نورد کے خطوط اور صحرا نورد کے رومان، اسی لیے ان کو وہیں تک محدود رکھا گیا، اگرچہ انہوں نے اچھے افسانے بھی لکھے ہیں۔ ان کا افسانہ جنگل، مائی پھاتاں، آزادی ان کے مشہور افسانے ہیں۔ خواجہ احمد عباس ترقی پسند افسانہ نگار، انہوں نے ترقی پسندی کو اختیار کیا، فلموں کی کہانیاں بھی لکھی اور اچھے خاصے عمدہ افسانے لکھے۔ چند افسانے، خاص طور پہ 3 عورتیں، کایا کلب، اجنتا، گڑیاں وغیرہ کو ڈاکٹر صاحب نے نمائندہ افسانے کہا ہے۔ غلام عباس بے مثال افسانہ نگار، ایسے افسانہ نگار کے ترقی پسندی کے دور میں ترقی پسند تحریک سے وابستہ ہوئے بغیر انہوں نے اپنے آپ کو منوایا اور بہت ہی عمدہ افسانے لکھے۔ ان کا لہجہ اگرچہ دھیما ہے، لیکن یہ ان کا خاص انداز ہے۔ آنندی تو ایسا ہے کہ اس کو دنیا کے بڑے سے بڑے افسانوں کے سامنے مقابلے کے طور پہ پیش کیا جا سکتا ہے۔ خاص طور پہ آنندی کے علاوہ جس پہ فلم بھی بنی ہے ہندوستان میں منڈی کے نام سے، اوور کوٹ، خطبہ، فینسی ہیئر کٹنگ سیلون اور جوار بھاٹا، یہ ایسے شاندار افسانے ہیں جن کو بالکل بھی نظر انداز کیا نہیں جا سکتا، اور ان کے افسانوں میں نفسیاتی کشمکش، انسان کا تضاد، انسان کا ذہنی جو عمل کا تضاد، رویوں کا تضاد، یہ اتنا شاندار ہے، اتنی شاندار طریقے سے بڑی آستگی سے دکھاتے ہیں۔ جواری بھی ان کا ایک بڑا عمدہ افسانہ ہے۔ اوور کوٹ کی بڑی تعریف کی ہے آنندی کے بعد، جو ہے اوور کوٹ ان کا بہت ہی شاندار افسانہ ہے۔ انسان کیا ہوتا ہے، اپنے آپ کو کیا دکھاتا ہے، یہ چیز بہت عمدگی سے اوور کوٹ میں آپ کو نظر آتی ہے۔ تو غلام عباس کا ذکر کیے بغیر تو اب ان کے یعنی کہ اردو افسانے کا کوئی ذکر نہیں، کوئی تذکرہ لکھا نہیں جا سکتا۔ تو اہم ترین نام، روشن ترین نام ڈاکٹر انوار احمد کے بطول۔ پھر عزیز احمد کا ذکر کیا گیا ہے، جنہوں نے ناول بہت لکھے، عمدہ لکھے ہیں، لیکن ان کا ذکر افسانہ نگاروں میں بھی کیا ہے۔ انہوں نے رقص ناتمام کے افسانے، ان کی رقص ناتمام ان کی کتاب کا نام ہے، انہوں نے ترجمے بھی کیے اور تنقیدی مضامین بھی لکھے، ثقافت پر بھی لکھا، انگریزی میں بھی لکھا، اردو میں بھی لکھا۔ تو عزیز احمد کے چند افسانوں میں رائے گا تبسم، خطرناک پگڈنڈی وغیرہ، جن کو جادو کا پہاڑ اور آپوش وغیرہ
کسی نہ کسی تہذیب و تمدن کی عکاسی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ البتہ ان کا مدن سینہ اور صدیاں، یہ اس کو مارکا آرا افسانہ کہا ہے ڈاکٹر انوار صاحب نے۔ ان کے خیال میں یہ بہت ہی شاندار افسانہ ہے۔ تو عزیز احمد کا ذکر یہاں افسانہ نگار کی حیثیت سے کیا گیا ہے، اور بہرحال وہ ہے بھی، اور اپنے ایک مخصوص انداز سے، اور انہوں نے افسانے لکھے ہیں۔ ایک آدھ علامتی افسانہ بھی انہوں نے لکھا ہے۔ اس کے بعد آئیے قرۃ العین حیدر، مشہور ناول آگ کا دریا کی خالق، کار جہاں دراز ہے وغیرہ، سجاد حیدر یلدرم کی بیٹی۔ تو انہوں نے افسانے بھی لکھے، لیکن ان کی توجہ زیادہ تر اعلیٰ طبقے کی طرف رہی۔ شیشے کا گھر اور ان کے جو دیگر افسانے ہیں، مثال کے طور پہ جلا وطن ہے، تار پر ناچنے والی، حسب نسب لکڑ بگے کی ہنسی سیکرٹری، ان کے مشہور افسانے ہیں۔ تو افسانوں میں بھی ان کا ایک خاص نام ہے، لیکن بہرحال وہ ان کا زیادہ مرتبہ ناول میں بنتا ہے، اور بہتوں کے نزدیک اردو کا سب سے بڑا ناول آگ کا دریا ہے۔ ممکن ہے وہ ٹھیک کہتے ہوں، جس کی خالق قرۃ العین حیدر ہے۔ راجندر سنگھ بیدی، ترقی پسندوں میں بہت اہم نام۔ کرشن چندر، احمد ندیم قاسمی، غلام عباس، ان سب کے درمیان اپنی جگہ خاموشی سے بنانے والے، دھیرے دھیرے بنانے والے، اور بہت مشہور افسانہ نگار بھولا من کی من میں گرم کوٹ خاص طور پہ بہت مشہور ہوا۔ پان شاپ، حیاتین بے، 10 منٹ بارش میں، گرن رحمان کے جوتے وغیرہ ان کے مشہور افسانے ہیں۔ یہ بھی انسان کی نفسیاتی کشمکش کو بڑی عمدگی سے اجاگر کرتے ہیں۔ محبت، مامتا، ایثار، یہ جذبات انہوں نے خوبصورتی سے دکھائے ہیں، اور ان کے ہاں وہ جنسی بے راروی عموماً نظر نہیں آتی جو بعض ترقی پسندوں کی نمایاں خوبی ہے۔ تو بیدی کا ذکر کیے بغیر افسانے کا کوئی تذکرہ بھی ممکن نہیں ہے۔ تو کلیانی ان کا بہت شاندار افسانہ ہے، جس کو ڈاکٹر صاحب نے بہت سراہا ہے، اور ایک باپ بکاؤ ہے۔ یہ ہمارے جو صنعتی اور مشینی دور ہے اس کے پس منظر میں لکھا گیا ہے۔ پھر آیا ہے ذکر انتظار حسین صاحب کا۔ انتظار حسین علامتی افسانہ نگار کے طور پہ زیادہ مشہور ہے، اور بہرحال انہوں نے اس میں بہت ہی بلند مقام حاصل کیا ہے، اور تھوڑا عرصہ پہلے ہی ان کا انتقال ہوا ہے۔ ان کے اولین افسانی مجموعہ کا نام ہے گلی کوچے۔ اس کے علاوہ تحریک آزادی کے موضوع پر بھی لکھا ہے۔ کنکری ان کا ایک اہم افسانہ ہے۔ پھر آئے گی افسانے کا نام ہے، اور ہجرت کے فلسفے کو بھی انہوں نے بیان کیا ہے۔ یہاں آگے درد تھا، خاص طور پہ تحریک آزادی۔ آخری آدمی ان کا بہت مشہور، یہ افسانوی مجموعے کا نام بھی ہے اور ایک افسانے کا نام بھی ہے۔ آخری آدمی نصاب میں شامل ہے، نہایت شاندار افسانہ ہے۔ اس کے علاوہ ان کے اور افسانے بھی، جیسے ان کا ذکر کیا گیا یہاں پر، شہادت، ٹانگیں پر چھائیں، سود کے تار، ہم سفر وغیرہ بھی ان کے افسانے مشہور ہیں۔ یہ بڑی بات ہے کہ علامتی افسانہ نگار ہوتے ہوئے انہوں نے مقبولیت حاصل کی اور اپنا ایک خاص اسلوب بنایا۔ ان کو باہر کے ملکوں سے بھی کئی اعزازات ملے۔ ان کا جو خاص موضوع ہے عوامی مفروضے، ضعیف الاعتقادی، توہمات وغیرہ، یہ ان کے خاص موضوعات ہیں۔ اور ہندوستان سے ایک خط، یہ اردو کے یادگار افسانوں میں ایک افسانہ ہے، اور بہت زیادہ اس کی شہرت ہوئی تھی۔ اسیر، دیوار، یہ ان کے مشہور افسانوں کے نام ہیں۔ تو انتظار حسین صاحب کا ذکر خالی بستی کے حوالے ہی سے نہیں، بلکہ کہانی کے حوالے سے، افسانے کے حوالے سے بھی بہت نمایاں نام ہے ان کا۔ خدیجہ مستور، مشہور ناول آنگن، جس کو آدم جی ادبی انعام ملا، نصاب میں بھی شامل ہے۔ انہوں نے افسانے بھی لکھے ہیں، لیکن ان کے افسانوں میں
وہ کجروی نہیں ہے، وہ بیراروی نہیں ہے جو کہ ان کی ہم عصر خواتین افسانہ نگاروں میں اسمت چغتائی جیسے ہیں، ان میں بے باک لب و لہجہ ان کے ہاں نہیں ہے۔ آستگی سے، دھیرے سے انہوں نے جگہ بنائی ہے، خاص طور پہ سریا، ٹھنڈا پانی، راستہ وغیرہ ان کے بڑے اچھے افسانے ہیں۔ سودا اور صحرا بھی اس پہ سماجی طنز ہے، اور ان کا ذکر بھی جو ہے لازمی ہوگا افسانے کا، جب بھی ذکر ہوگا ناول نگاروں میں تو ہوگا ہی، افسانہ نگاروں میں بھی ان کا ذکر کیا جائے گا۔ رفیق حسین، یہ وہ نام ہے جن کو زیادہ پذیرائی نہیں ملی۔ ان کا مجموعہ آئینہ حیرت چھایا ہوا، اور اب ان کی جو کہانیوں کی فضا ہے، جنگل کے موضوع پر، جنگل میں جانور، جنگل کے ماحول، جنگل کی طرسماتی فضا، پر اسرار، ہیبتناک، خوفناک، اس فضا کو جتنی عمدگی سے رفیق حسین نے بیان کیا ہے، کم ہی لوگوں نے بیان کیا ہے۔ تو ان کے مرکزی کردار جانور بھی ہوتے ہیں، انسان بھی ہوتے ہیں، اور جنگل بھی۔ یہ بڑی خوبصورتی سے ان کے درمیان اپنی بات کہہ جاتے ہیں۔ ان کے افسانے مشہور ہیں، مثلا افسانے کا نام ہے آئینہ، شیریں فرہاد اور بیرو۔ ایک خاص انداز سے، ایک خاص اسلوب کے ساتھ جنگل کی عکاسی جس طرح انہوں نے کی ہے، اتنی عمدگی سے کسی نے بھی نہیں کی۔ تو آئینہ حیرت ان کے مجموعے کو ذہن میں رکھیے۔ پھر آتے ہیں اردو کے ایک اور مشہور افسانہ نگار اشفاق احمد۔ جی ہاں، اشفاق احمد، ڈرامہ نگار اور افسانہ نگار اور بے مثال صداکار۔ تلقین شاہ زاویہ، یہ آپ سب کی نظر سے گزرے ہوں گے۔ تلقین شاہ سنا ہوگا آپ نے، برسوں تک ریڈیو پاکستان لاہور سے تلقین شاہ کا کردار لکھتے بھی رہے اور ادا بھی کرتے رہے۔ اپنے انداز سے ٹی وی ڈراموں میں بہت نام کمایا، خاص طور پہ ایک محبت سو ڈرامے، اور ڈرامے، طوطا کہانی، اور لیکن انہوں نے اپنے افسانے گڈریا سے جو شہرت کمائی ہے وہ ساری زندگی ان کے ساتھ رہی، اور بہترین افسانہ، یعنی اردو کے چند بہترین افسانوں میں ان کا، یعنی اس افسانے کا شمار ہوتا ہے۔ تو اشفاق صاحب کی بہت حیثیتیں ہیں، انہوں نے بہت عرصے تک ہمارے ادبی منظرنامے پر ایک لحاظ سے وہ چھائے رہے، اگرچہ ان کے مخصوص نظریات تھے، خاص طور پر تصوف اور صوفیانہ نقطہ نظر ان کے افسانوں میں عام طور پر ملتا ہے۔ اور بابا بھی ان کا ایک سنگ دل، ان کا مشہور افسانہ ہے، اور ایک محبت سو افسانے جو میں نے ذکر کیا، ان کا یہ ڈرامے تھے جو پی ٹی وی سے نشر ہوتے رہے۔ کچھ لوگوں نے ان کے صوفیزم کو بھی جو ہے تنقید کا نشانہ بنایا، لیکن اس سے وہ مجبور تھے، کہ ان کے مزاج میں شامل تھا۔ پھر یہ شناخت بھی ان کی جو ہے کہ وہ بانو قدسیہ کے شوہر ہیں، تو جو افسانہ نگار، ڈرامہ نگار اور ناول نگار ہیں۔ متکلم بہت بڑے تھے، خاص طور پہ گفتگو کا فن جیسا ان کو حاصل تھا، بہت ہی کم افسانہ نگاروں کو حاصل تھا۔ ان کا ایک اور مشہور افسانہ اماں سردار بیگم، اس کی بڑی تعریف کی گئی ہے۔ تو بہرحال اشفاق احمد کا ذکر اردو کے بہترین افسانہ نگاروں میں، چور ایک بہت ہی عمدہ افسانہ ہے جو نصاب میں بھی شامل ہے۔ شوکت صدیقی، جی ہاں، خدا کی بستی والے، جانگلوس والے شوکت صدیقی، ان کا افسانہ نگاروں میں بھی ذکر ہے، خاص طور پہ تیسرا آدمی ان کا مشہور افسانہ ہے۔ خفیہ ہاتھ، بیوروکریٹ وغیرہ۔ ممتاز مفتی کے بارے میں ان کا بھی نفسیاتی معاملات، خاص طور پہ وہ ہاتھ، وہ انجم کالے سلیپر، پل، نعمار و منیرہ اور چڑ وغیرہ ممتاز مفتی کے نمائندہ افسانے ہیں۔ اور اگرچہ یہ اپنے ناول علی پور کا ایلی سے بہت مشہور ہیں، لیکن بہرحال افسانوں
افسانوں سے بھی جو ہے، افسانوں میں بھی ان کا ایک اہم مقام ہے۔ تو ممتاز مفتی کے بعد چونکہ وقت میں دیکھ رہا ہوں بہت کم رہ گیا ہے، ابھی اذان میں تو 10-12 منٹ باقی ہے، تو میری کوشش ہے کہ زیادہ سے زیادہ ہم چیز کو سمیٹ سکیں۔ محمد خالد اختر بہت وسیع المطالعہ شخص، ان کے بارے میں لکھا گیا ہے۔ مقیاس المحبت سائنس فکشن کا ایک ہے۔ ننا ماجی، ایک دن، کھویا ہوا افق، خاص طور پہ ان کا بڑا مشہور ہوا۔ میں ابو الفضل صدیقی، بڑا دلچسپ ان کو عنوان دیا افسانے کا، سہراب مودی۔ سہراب مودی مشہور فلم ساز ہدایت کار تھے، ان کو افسانے کا سہراب مودی کہا گیا ہے، اور ایک خاص تہذیب، خاص طور پہ روہیل کھنڈ کی تہذیب اور ہماری جو ہندوستان کے جو گنگا جمنی تہذیب ہے، اس کی نہایت شاندار عکاسی ابو الفضل صدیقی کے افسانوں میں آپ کو ملتی ہے، اور اردو کے بڑے افسانہ نگاروں میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ الٹا درخت ان کے مجموعے کا نام، انصاف ان کا بہترین افسانہ ہے، اور بھی بہت سارے افسانے ان کے کہتے۔ بنگال کے پس منظر میں بھوک بہت عمدہ افسانہ ہے۔ احرام ایک اہم افسانہ ہے۔ ابو الفضل صدیقی کا نام بھی اہم افسانہ نگاروں میں شامل ہے۔ جیلانی بانو، جی ہاں، روشنی کا مینار ان کے افسانے کا مجموعہ ہے۔ ہندوستان میں رہی، کیدارا ایک ان کا بہت ہی شاندار افسانہ ہے، ذل سبحانی سے بھی وہ بہت مشہور ہوئی۔ سوکھی ریت بھی ان کا ایک مشہور افسانہ ہے۔ میں جلدی کی وجہ سے چند نام اس لیے لے رہا ہوں کہ کوئی نام آپ کے ذہن میں اٹک جائے، آپ کو یہ لگ ضرور رہا ہوگا، لیکن میں کیا کروں، وقت محدود ہے اور ابھی اچھی خاصی کتاب باقی ہے، تو چند افسانہ نگار جو شاید میرے خیال میں اتنے زیادہ اہم نہ ہو سکتا ہے وہ نکل بھی آئے، تو بھائی میں کیا کہہ سکتا ہوں۔ ایک ہی موضوع ہے۔ رشید امجد کے بارے میں ذکر ہے، ڈوبتے جسم کا ہاتھ، بے چہرہ آدمی، جلا وطن۔ رشید امجد کا بھی ذکر افسانہ نگاروں میں شامل ہے۔ عبداللہ حسین، آپ سب ان سے اداس نسلوں سے واقفیت رکھتے ہیں، لیکن ان کا ذکر جو ہے وہ افسانہ نگاروں میں بھی انہوں نے کیا ہے، حالانکہ افسانہ نگاروں میں ہمارا خیال ہے کہ ان کی وہ حیثیت ہرگز نہیں ہے جو ناول نگار کی وجہ سے ہے، اور جب تک ناول کا ذکر ہوگا، اداس نسلیں کا ذکر ہوگا، اس کے علاوہ ان کا افسانوی مجموعہ نشیب، ان کی بڑی تعریف کی گئی ہے۔ واجدہ تبسم، ایک بے باک آواز، آپ سمجھیں کہ اس میں چغتائی پارٹ 2 دوسرا حصہ، یہ بھی بہت ہی بے باک، اور توبہ توبہ، ہنسی کا کھودی، اس قسم کے افسانے انہوں نے لکھے ہیں۔ ان کی بھی شناخت یہی ہے کہ خواتین کے موضوعات پر لکھتی ہیں اور کچھ زیادہ ہی آزاد خیال ہو جاتی ہیں۔ بانو قدسیہ، ایسے بھی ذکر کیا، بابا صاحبہ کی صاحبہ، نہایت عمدہ۔ یہ حیرت انگیز بات ہے کہ انہوں نے اشفاق احمد کی بیوی ہونے کے باوجود اشفاق احمد کے اسلوب کی نقل نہیں کی، اور یہ اچھا ہی ہوا۔ اور انہوں نے ناول بھی لکھے ہیں، افسانے بھی لکھے ہیں، ڈرامے بھی ان کا بہت بڑا مقام ہے۔ یہاں چونکہ افسانوں کا ذکر ہو رہا ہے تو افسانہ نگار کی حیثیت سے بھی ان کا دل یزداں، دست بستہ، کچھ اور نہیں، امر بیل، جھکورا، یہ شارا، یہ ان کے افسانوں کے نام ہیں، مجموعوں کے نام ہیں۔ تو بانو قدسیہ تو اپنے زیادہ مشہور ہوئی اپنے بے مثال ناول راجہ گدھ کی وجہ سے، لیکن بہرحال ان کا افسانے میں بھی ایک خاص مقام ڈاکٹر انوار احمد کے بقول ہے، لیکن اعتراض بھی ہے کہ وہ اپنے نظریات کو کسی نہ کسی طریقے سے افسانوں میں تھوپنے کی کوشش کرتی ہیں، اور یہ اعتراض کچھ زیادہ غلط بھی نہیں ہے۔ اسد محمد خان، بے شبہ افسانہ نگر کا جادوگر ان کو کہا گیا، گہرا تجربہ زندگی کا رکھتے ہیں، اسلوب نہایت شاندار، اور پہلے مجموعے میں ہی انہوں نے جو باسودے کی مریم لکھا تھا وہ ایسا شاندار افسانہ تھا جو ان کو زندہ جاوید کر گیا، حالانکہ مئی دادا اور ترلوچن بھی بہترین افسانے تھے۔ تو اسد محمد خان کا ذکر ہو اور باسودے کی مریم
کا ذکر نہ ہو یہ ممکن نہیں ہے۔ تو اس کے علاوہ شہر کوفے کا محض ایک آدمی، غصے کی نئی فصل، گھس بیٹھیا، چاکر وغیرہ ان کے بڑے افسانے ہیں۔ اسلوب ان کا نہایت دلکش ہے، زبان و بیان پر بے حد عبور ہے، اور وہ تاریخ سے مطلب اخذ کرتے ہیں اپنا، مطلب کہنا چاہیے اسلوب بھی کہہ لیجئے آپ، اپنی کہانی بھی کہہ لیجئے، اور نظریہ بھی کہہ لیجئے، اور ڈرامے میں بھی ان کا بہت بڑا نام ہے۔ تو کھڑکی بھرا آسمان ان کا مشہور ہے۔ پاکستانی معاشرے کو جس طریقے سے انہوں نے دیکھا ہے اس کو بہت ہی شاندار انداز سے انہوں نے بیان کر دیا ہے۔ چند افسانہ نگاروں کو چھوڑتے ہوئے، وقت بہت تھوڑا سا رہ گیا ہے، میں خاص افسانہ نگاروں کو لے لیتا ہوں۔ تو کیونکہ کل کی کلاس میں ہم کچھ اور موضوع کے ساتھ ہوں گے، تو اہم افسانہ نگاروں کا ذکر ہو گیا ہے، تو چند افسانہ نگار میں تیزی سے ورق الٹ رہا ہوں تاکہ آپ کا جو یہ انہوں نے عصر حاضر میں زاہدہ اینا کا ذکر کیا، مشہور کالم نگار اور افسانہ نگار، ایک خاص طرز کی، جون ایلیا کی سابقہ بیگم، اور بہت مشہور ادبی حلقوں میں ان کی شہرت زیتون کی شاخ کی وجہ سے، اور ترقی پسندانہ اور لبرل ان کے نظریات ہیں، اور پاکستان کے مہاجروں کی جو مہاجروں کا المیہ ہے اس پر خاص طور پہ لکھا ہے۔ قیدی سانس لیتا ہے ان کا مجموعہ ہے، اور اس کے علاوہ انہوں نے ترجمے بھی کیے ہیں، اور بہت ان کی حیثیت ہے۔ مزید انہوں نے گلزار کو بھی افسانہ نگاروں میں شامل کر دیا ہے، حالانکہ وہ فلمی کہانیوں کے لیے زیادہ مشہور ہیں۔ تو قاضی عبدالغفار کا ذکر انہوں نے آخر میں کیا ہے، ان کا تخلیقی شاہکار ہے لیلا کے خطوط، لیکن ان کو افسانوی مجموعہ نہیں مانتے ڈاکٹر انوار احمد۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ انشاء لطیف کا خوبصورت نمونہ کہا جا سکتا ہے، بہرحال تو اس وجہ سے وہ مشہور ہوئے۔ البتہ ان کے دیگر افسانے بڑے ہیں، دہقان کی بیوی ہے، اور یہاں پہ 3 پیسے کی چھوکری خاص طور پہ بڑا مشہور ہوا افسانہ۔ اختر اور انوی کا ذکر کیا ہے انہوں نے اچھے افسانہ نگاروں میں، اور قاسم محمود ایک اہم افسانہ نگار ہیں، عصر حاضر ہی کا کہہ لیجئے، 2010 میں انتقال ہوا ہے، اور بہت عمدہ افسانے انہوں نے، خاص طور پہ قاسم کی مہندی جو ہے یہ بہت ہی شاندار افسانہ ہے، اور نہایت جذباتی قسم کا افسانہ ہے، اور ایک مذہبی تناظر میں لکھا گیا لیکن اس پہ فن غالب ہے۔ تو قاسم کی مہندی جو ہے، تو یہ افسانہ اردو کے بہترین افسانوں میں ہمیشہ اس کا ذکر کیا جاتا رہے گا۔ انیس ناگی نقاد، مترجم اور ناول زیادہ ہیں، ان کا ذکر بھی انہوں نے معاف کیجیے افسانے کے ضمن میں کر دیا، فہمیدہ ریاض کا بھی کر دیا ہے۔ شمس الرحمن فاروقی تھوڑے عرصے پہلے انتقال کیا، ناول سے مشہور، تنقید سے مشہور، لسانیات سے مشہور، شرح سے مشہور، لغت سے مشہور، لیکن ایک اقلوتا مجموعہ ہے ان کا، اس میں بھی ان کو بڑی اچھی ان کی توصیف کی گئی ہے، اور خاص طور پہ سوانحی انہوں نے جو لکھا ہے وہ بہت ہی بہترین انہوں نے لکھا ہے۔ تو فاروقی صاحب کا ذکر بھی انہوں نے اس طرح کر دیا ہے۔ خیر، میں اب کچھ چھوڑتے ہوئے، وقت چونکہ مغرب کا قریب ہے، تو یہ ہماری آغا سہیل ایک اہم افسانہ نگار ہیں، 2009 میں انتقال ہوا، اور پتنگا ایک ان کا کامیاب افسانہ ہے۔ ظہیر بابر بھی ایک قصہ گو ہیں، عمدہ افسانہ نگار ہیں، اور ان کا مجموعہ رات کی روشنی، مینو ایک عمدہ ان کی کہانی ہے۔ چند افسانہ نگاروں کو چھوڑتے ہوئے جن کا ذکر بعد میں آخری صفحات میں کیا ہے، یونس جاوید جو اپنے ڈرامے اندھیرا اجالا کی وجہ سے بہت مشہور ہوئے، لیکن ان کا ذکر بھی ان کا افسانوی مجموعہ کا نام ہے آوازیں۔ چونکہ کچھ نہ کچھ سوالات عصر حاضر کے بارے میں بھی ہوتے ہی ہیں، تو اس لیے کچھ نہ کچھ باتیں ان کی بھی کرنی پڑ رہی ہیں، کہ شاید اس حوالے سے، باقی بھائی ضمانت کسی بات کی نہیں ہے کہ لازماً جو ہم نے بات کی ان میں سے آئے گا، لیکن کچھ نہ کچھ شہزاد منزل کا البتہ ذکر ٹھیک ہے، انہوں نے بڑے اچھے افسانے لکھے ہیں، اور تیسرا وطن ان کا مجموعہ ہے، اس میں ندیہ کہاں ہے تیرا دیس مشہور افسانہ ہے۔
اس کے بعد کچھ اور افسانہ نگار میں تلاش ایسے کر رہا ہوں جو شاید کچھ اہم ہوں، لیکن اب علی ادھر ملک کا ذکر بھی کیا ہے، اب محروم ہو چکے ہیں، تو کالم بھی لکھے، اخبار سے وابستہ بھی رہے، ان کا ذکر بھی شہناز شورو خاص طور پہ، وہ انہوں نے سندھی میں بھی اردو میں بھی بڑی اچھی صلاحیت کا مظاہرہ کیا ہے، اور دو افسانے کاروکاری اور انانیت اور انحصاری کی کشمکش ان کو غیر معمولی افسانہ کہا گیا ہے ڈاکٹر نمار احمد کی طرف سے، اور اب پاکستان میں مقیم نہیں ہے، لیکن ان کا ذکر اس دور کے اچھے افسانہ نگاروں میں شمار ہوتا ہے۔ سعید شیخ کا بھی ذکر کیا ہے عصر حاضر کے افسانہ نگاروں میں۔ ایک اور افسانہ نگار انور نسیم، ان کا ذکر ڈاکٹر رشید امجد نے کیا ہے اور ان کی بڑی توصیف کی ہے، لیکن ان کا جو خاص ہماری دانش میں جو بالکل غلط ہو سکتا ہے، خاص ایسا ان کا مقام مجھے نہیں آتا، اور جو خاص نام یہاں مجھے دکھائی نہیں دے رہے، تو ویسے بھی اب مغرب کا وقت قریب ہے، تو دیکھیے اب یہ جو مجھے سوال آیا اردو میں، اولیت اور تنقیدی نظریات کے بارے میں رہنمائی درکار ہے۔ اب یہ دیکھتے ہیں کہ کل یہ موضوع بنتا ہے یا نہیں۔ ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم کم سے کم وقت میں، اب کل کا دن بچا ہے، تو کل 9 بجے، رات کے 9 بجے انشاءاللہ تعالیٰ بشرط زندگی اور صحت ہم کوشش کریں گے کسی ایک موضوع کو سمیٹنے کی، تو دیکھتے ہیں اس میں یہ موضوع اگر بن سکا یا کچھ۔ کاروکاری کے افسانہ نگار کا نام شہناز شورو، دہرانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس کو ہم یوٹیوب پر اس کو ہم ریکارڈ ہم کر تو رہے ہیں، اگر ہم کوشش میں کامیاب ہو گئے تو اس کو ہم آخر میں ڈال بھی دیں گے۔ تو یہ تھا جناب آج کا پروگرام، کہہ لیجئے آپ، کلاس کہہ لیجئے، جو کچھ بھی کہہ لیجئے، ہم نے کوشش تو کی ہے کہ تھوڑی بہت مدد آپ کی جا سکے، لیکن وقت کی کمی کے باعث ہمیں اپنے مزاج کے خلاف تیزی دکھانی پڑی۔ انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کل کی کلاس میں کسی اور موضوع کے ساتھ ہم حاضر ہوں۔ جب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ و ناصر۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو کامیاب و کامران کرے۔